इमरान ने अपने थैले से इंजेक्शन और मुतअद्दिद सिरिंजें निकाली और अपने साथियों को दे दी ताकि वो एक दूसरे के साथ हशुगा और उसके साथ आने वाले तमाम अफराद को भी इंजेक्शन लगा दें। इमरान ने भी सफदर से एक इंजेक्शन लगवा लिया था। इंजेक्शन लगाने के बाद उन्होंने जीपें वहीं छोड़ी और फिर पुल की जानिब बढ़ते चले गए। टूटे फूटे पुल से एहतियात के साथ गुजर कर वो जंगल के दूसरे हिस्से में आ गए। जंगल में ऊंचे ऊंचे दरख्तों के साथ हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ फैली हुई थी जो सरसब्ज भी थीं और खुश्क भी। अलबत्ता ये झाड़ियाँ कांटेदार नहीं थीं, लेकिन फिर भी जोसेफ जवाना, हकूला और उसके चंद साथी आगे आ गए थे। उनके हाथों में बड़ी तलवारों जैसे छुरे थे जिनसे वो सामने आने वाली झाड़ियों को काट काट कर उनकर आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाते जा रहे थे और वो सब उनके पीछे चले जा रहे थे। वो जूं जूं जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल में दरिंदों और दूसरे जानवरों की आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं। उन सब ने हाथों में मशीन गन्नें थाम रखी थी और चारों तरफ देखते हुए इंतहाई एहतियात से आगे बढ़ रहे थे ताकि अगर कोई जानवर अचानक उन पर हमला करे तो वो उनका मुकाबला कर सके। हकूला और उसके साथियों ने छुरों से दरख्तों की बड़ी बड़ी शाखें काट ली थीं जिन पर उन्होंने चंद मखसूस दरख्तों की छालें काट कर लपेट दी थीं। दरख्तों की ये छालें गीली गीली सी थी, लेकिन हकूला का कहना था कि जिन दरख्तों की उसने छालें काटी हैं उनमें एक मखसूस किस्म का तेल होता है जिसकी वजह से दरख्त और उसकी छाल गीली ज़रूर महसूस होती है, लेकिन ये छालें ना सिर्फ फ़ौरन आग पकड़ लेती हैं बल्कि उसमें मौजूद तेल ज़्यादा देर तक जलता रह सकता है और छालें और वो डंडे जल्दी आग नहीं पकड़ते थे। हकूला ने सबको डंडों पर तेल वाली छालें लपेट कर एक एक मशल बनाकर दे दी थी और उसने तमाम मशलों को रोशन कर लिया था। वो जंगल के जिस हिस्से में बढ़ रहे थे वो तारीख नहीं था, लेकिन हकूला के कहने के मुताबिक कांगू जैसे होनहार दरिंदों को खुद से दूर रखने के लिए उन्हें दिन की रोशनी में भी आग का अपने पास रखना बेहद ज़रूरी था। इसलिए वो सब रोशन मशलें उठाए आगे बढ़ रहे थे। दरख्तों के झुंड से गुजरते हुए वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां दरख्तों की कसरत नहीं थी। ज़मीन पर झाड़ियाँ भी बेहद कम थी, लेकिन जंगल के इस हिस्से में पानी खड़ा था जो शायद वहाँ होने वाली मुसलसल बारिशों की वजह से खड़ा हो गया था। चूँकि जंगल की ज़मीन कच्ची थी, इसलिए जहाँ पानी खड़ा था वो हिस्सा हासा गदला और कीचड़ ज़दा सा बन गया था। हकूला के कहने के मुताबिक यहाँ कोई खतरनाक दलदल नहीं थी, इसीलिए वो इत्मीनान से पीछे बढ़े चले जा रहे थे। काफ़ी देर तक कीचड़ ज़दा इलाके में चलते रहने के बाद वो जंगल के एक खुश हिस्से में पहुँच गए। उस तरफ घने दरख्त थे जिनकी वजह से दिन की रोशनी में भी कदरे अंधेरा हो रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे चलते चलते उन्हें शाम हो गई हो। मुसलसल और काफ़ी देर तक चलते रहने की वजह से वो सब बुरी तरह से थक चुके थे। उन्हें जो कि इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनका ये सफ़र कितना तवील है और उन्हें जंगल में कहाँ तक जाना है, इसलिए वो अब कुछ देर आराम करना चाहते थे। बस इमरान साहब, अब तो चल चल कर टांगें अकड़ गई हैं। अगर हम कुछ देर और इसी तरह से चलते रहे तो लड़खड़ा कर गिर पड़ेंगे, फिर शायद ही हमें उठकर बैठने की हिम्मत हो सके। सफदर ने कहा। हाँ, मेरा भी यही हाल है। मुसलसल चलने की वजह से मेरी टांगें भी शल हो गई हैं। जूलिया ने कहा। थकावट तो मैं भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हकूला और उसके साथियों को देखो, वो तो इस तरह से चले जा रहे हैं जैसे उनकी टांगें लोहे की बनी हुई हों। उनके चेहरों पर थकावट के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे और जोसेफ और जवाना भी उनकी तरह हशाश पशाश दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये सारी ज़िंदगी भी उनके साथ चलते रहें तो नहीं थकेंगे, इसलिए मजबूरन मुझे उनके साथ कदम उठाने पड़ रहे हैं, वरना मेरा तो काफ़ी देर से रुक जाने और किसी जगह लेट जाने का दिल कर रहा था। इमरान ने मुसम्मी सी सूरत बनाकर कहा। तो इनसे कहें ना कि ये भी रुक जाएं, हमें भूख प्यास का भी एहसास हो रहा है। खा पी कर और कुछ देर आराम करने के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, हशुगा ने कहा। ये बात तुम भी तो उनसे कह सकते हो, क्या ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे? इमरान ने कहा। आप इजाज़त तो दें, मैं कह देता हूँ उनसे। हशुगा ने कहा। इजाज़त लिख कर दूँ या ज़ुबानी दे दूँ? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। तो हशुगा बेख्तियार मुस्कुरा दिया। लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने कह दिया, बस इतना ही काफ़ी है। मैं रोकता हूँ उन्हें, हशुगा ने कहा। लेकिन अभी मैंने तुम्हें तो ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उन्हें रोक दो, इमरान ने कहा। तो हशुगा जो हकूला और उसके साथियों को रोकने के लिए आगे बढ़ने ही लगा था, इमरान की बात सुनकर वहीं रुक गया और मुड़कर हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मैं समझा नहीं, आपने खुद ही तो कहा है कि मैं उन्हें कहूँ कि ये रुक जाएं ताकि हम कुछ देर के लिए आराम कर सकें और पेट पूजा कर सकें, हशुगा ने कहा। मुझसे इन जंगलों के दरिंदों की कसम ले लो जो मैंने तुम्हें इजाज़त में भी ये सब कहा हो। तुमने तो कहा था कि जब मैं इजाज़त दूंगा तो फिर तुम उन्हें रोकोगे। मैंने ना तुम्हें ज़ुबानी इजाज़त दी है और ना ही लिख कर दी है, फिर तुम उन्हें मेरी इजाज़त के बगैर कैसे रोक सकते हो? इमरान ने अपने हास अंदाज में कहा और हशुगा उसकी जानिब फोंकों की तरह देखने लगा जैसे उसे इमरान की टाइप समझ में ना आई हो। तुम उसकी बातों को छोड़ो और रोको उन्हें, अब मुझ में मज़ीद चलने की सकत नहीं है, जूलिया ने मुँह बनाकर कहा। तो हशुगा इमरान की जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ये हमारी डिप्टी चीफ है, मुझसे ज़्यादा उसके हुक्म की अहमियत है। इसने कह दिया तो तुम्हें उसकी बात पर फ़ौरन अमल करना चाहिए, इमरान ने कहा। तो हशुगा कुछ समझकर और कुछ ना समझते हुए अंदाज में सर हिलाता हुआ हकूला और उसके साथियों की जानिब बढ़ गया। उसने हकूला से जाकर बात की और फिर पलटकर वापस आ गया। क्या हुआ? ये तो अभी आगे बढ़े जा रहे हैं, क्या उन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है? इमरान ने हैरान होते हुए कहा, क्योंकि हकूला और उसके साथी वाकई रुके बगैर आगे बढ़े जा रहे थे।
حکولہ نے کہا ہے کہ یہاں رکنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر درختوں پر مچانیں بنی ہوئی ہیں جو یہاں آنے والے شکاریوں نے بنائی تھی۔ وہ مچانیں ان کے جانے کے بعد بھی جو کہ تم موجود ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان مچانوں میں جا کر ہی ریسٹ کریں گے۔ ہکچوگا نے جواب دیتے ہوئے کہا، کتنی مچانیں ہیں اور کیا ہم سب ان مچانوں میں پورے آ جائیں گے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ 15-16 مچانیں ہیں جو اونچی بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان میں رات گزار سکتے ہیں۔ ہکچوگا نے کہا، کیوں دوستو، کیا 1 کلومیٹر تک مزید چلنے کی ہمت رکھتے ہو؟ عمران نے جولیا اور باقی سب ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمت تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ جگہ ہمارے لیے محفوظ ہے تو پھر ہم جیسے تیسے چل ہی لیں گے، لیکن اگر ہمیں 10-15 منٹ کا ریسٹ مل جائے تو اچھا ہوگا۔ صفدر نے مسکرا کر کہا، اوکے، میں حکولہ سے بات کرتا ہوں۔ عمران نے اس بات میں سر ہلا کر کہا اور حکولہ کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے حکولہ سے بات کی تو حکولہ کچھ دیر وہاں رکنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ میں آپ کو کانگو کے بجانے کے علاقے کے لیے یہاں سے رکنے سے منع کر رہا تھا، یہ کھلا علاقہ ہے اور کانگو ایسی جگہوں پر زیادہ تیزی اور آسانی سے حملہ کر سکتے ہیں۔ حکولہ نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ جب تک ہمارے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں ہیں ہمیں کانگو سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عمران نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، کانگو آگ کے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، ہم رک جاتے ہیں۔ حکولہ نے کہا اور ساتھ ہی اس نے چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو آگے جانے سے روک دیا۔ جنگل کے شیشے میں خشک جھاڑیاں تھیں جو زیادہ بڑی نہیں تھی، اسی لیے وہ سب اطمینان سے وہاں بیٹھ گئے۔ حکولہ نے اپنے چند ساتھیوں کو چاروں طرف پھیلا دیا تاکہ اگر انہیں کانگو یا دوسرے خطرناک جانور اس طرف آتے ہوئے دکھائی دیں تو وہ انہیں فوراً بتا سکیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے کاندھوں سے تھیلے اتارے اور ریسٹ کرنے کے لیے وہیں لیٹ گئے۔ کیا خیال ہے، کچھ کھانا پی لیا نہ جائے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تو میرے پیٹ میں ہاتھی گھوڑے دوڑنا شروع ہو گئے ہیں، اگر یہی حال رہا تو مجھے ڈر ہے کہ ہاتھی اور گھوڑے کہیں میرا پیٹ پھاڑ کر ہی باہر نہ نکل آئیں۔ عمران نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ کھانے پینے کے سامان سے بھرا ہوا تھیلا جوزف کے پاس تھا۔ عمران کے کہنے پر اس نے تھیلا کھولا اور اس میں سے منرل واٹر کی بوتلیں اور خشک کھانے کے ڈبے نکالنے شروع ہو گیا۔ ابھی وہ تھیلے سے ڈبے نکال ہی رہا تھا کہ اسی لمحے اچانک ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز اس قدر تیز اور ہولناک تھی کہ وہ سب اچھل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کانگو کی آواز ہے، وہ جب کسی انسانی شکار کو دیکھتا ہے تو اسی طرح سے چیختا ہے، حکولہ نے تیز لہجے میں کہا اور گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھنا شروع ہو گیا، جیسے وہ اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ کانگو کے چیخنے کی آواز کس سمت سے آئی تھی۔ شکارہ ہاتھ میں ایک بڑا سا نیزہ اٹھائے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے قبیلے کی جانب بڑھا جا رہا تھا۔ اس کا قبیلہ لکڑی کے کیبن کے عقب میں گھنے جنگل میں موجود تھا۔ شکارہ چونکہ قبیلے سے دور اور الگ مقام پر پوجا کرتا تھا، اسی لیے وہ قبیلے کا انتظام نہیں سنبھال سکتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے قبیلے کا ایک سردار بنا رکھا تھا جو قبیلے کا انتظام سنبھالتا تھا۔ سردار سمیت قبیلے کے تمام وحشی شکاروں کو بڑا سردار اور پجاری مانتے تھے۔ شکاروں کو جب بھی کوئی ضرورت ہوتی تھی وہ کیبن سے نکل کر قبیلے میں چلا آتا تھا۔ اسے قبیلے میں آتے دیکھ کر قبیلے کے وحشی اس کے سامنے بچ جاتے تھے۔ اس بار بھی ایسا ہوا تھا۔ قبیلے کے چند وحشیوں نے جب شکارہ کو قبیلے کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے چیخ چیخ کر قبیلے والوں کو شکارہ کی آمد کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ شکارہ کی قبیلے میں آمد کا سن کر قبیلے میں جیسے ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وحشی اپنی جھونپڑیوں سے نکل نکل کر باہر آ رہے تھے اور اپنے بڑے سردار کا استقبال کرنے کے لیے قبیلے کے باہر 2 قطاریں بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی شکارہ ان وحشیوں کے نزدیک پہنچا، ان وحشیوں نے مخصوص انداز میں جھکنا شروع کر دیا، جیسے وہ شکاروں کو سلام کر رہے ہوں۔ شکارہ ان وحشیوں کو نظر انداز کرتا ہوا گردن اکڑائے قبیلے کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ قبیلے میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اسی لمحے قبیلے کا سردار مگولا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دوڑتا ہوا اس کے پاس آ گیا اور وہ بھی شکارہ کے سامنے جھک گیا۔ وہ سب قیدی کہاں ہیں جو اڑنے والے لوہے کے پرندے میں یہاں آئے تھے؟ شکارہ نے سردار مگولا سے مخاطب ہو کر بڑے کرخت لہجے میں کہا، وہ سب ہماری حفاظت میں ہیں بڑے سردار، ہم نے انہیں سلاخوں والے ایک بڑی سی جھونپڑی میں قید کر رکھا ہے۔ سردار مگولا نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کہاں ہے سلاخوں والی وہ جھونپڑی، مجھے دکھاؤ۔ شکارہ نے کہا، ضرور بڑے سردار، کیوں نہیں، آپ میرے ساتھ آئے، میں آپ کو اس جھونپڑی تک لے چلتا ہوں۔ سردار مگولا نے احترام بھرے لہجے میں کہا اور شکارہ کو لے کر ایک طرف چل پڑا۔ قبیلے کے عقب میں خالی خطے پر ایک کافی بڑی جھونپڑی بنی ہوئی تھی جسے بانسوں اور درختوں کی گول گول لکڑیوں کو مخصوص انداز میں کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس جھونپڑی کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ اس جھونپڑی میں سردار سمیت تمام افراد موجود تھے۔ ان وحشیوں کی وجہ سے وہ بے حد ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے جھونپڑی کے گرد نیزہ بردار وحشی کھڑے تھے جو دن رات ان کی حفاظت کرتے تھے تاکہ وہ جھونپڑی سے نکل کر نہ بھاگ سکیں۔ چونکہ جھونپڑی نوکیلی لکڑیوں اور بانسوں کی بنی ہوئی تھی، یہ لکڑیاں اور بانس زمین میں گاڑ کر اس انداز میں بنائے گئے تھے کہ ان کے درمیان سے ایک خرگوش بھی نکل کر نہیں باہر آ سکتا تھا اور نہ جھونپڑی کے اندر جا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال ان بانسوں اور لکڑیوں میں اتنا فاصلہ ضرور تھا کہ جھونپڑی کے اندر موجود تمام افراد باہر موجود وحشیوں کی نظروں میں رہ سکیں۔ نوکیلی لکڑیوں اور بانسوں کی وجہ سے اس جھونپڑی کو سلاخوں والی جھونپڑی کہا جاتا تھا۔ شکارہ سردار مگولا کے ساتھ سلاخوں والی جھونپڑی کے نزدیک آ گیا اور بانسوں کے درمیان سے جھونپڑی میں موجود افراد کو دیکھنا شروع کر گیا۔ ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام کرتے ہو؟ شکارہ نے چند لمحے جھونپڑی میں موجود افراد کو دیکھتے کے بعد سردار مگولا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔
ہم انہیں ہرن کا بھنا ہوا گوشت اور ابلا ہوا پانی دیتے ہیں بڑے سردار، اس کے علاوہ ہم انہیں جنگلی پھل بھی کھانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ سردار مگولا نے کہا، ٹھیک ہے، ان کی اسی طرح سے حفاظت رکھنا، انہیں میں نے خاص طور پر ایک اہم کام کے لیے یہاں بلوایا ہے۔ جب تک میرا کام پورا نہیں ہو جاتا انہیں نہ صرف زندہ بلکہ تندرست رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، شکارا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ سردار مگولا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے بڑے سردار، سردار مگولا نے کہا۔ اب چلو میں تم سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں، شکارا نے کہا۔ تو سردار مگولا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور شکارا کے ساتھ قبیلے کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ اسی لمحے سلاخوں والی جھونپڑی سے ایک تیز آواز سنائی دی۔ شکارا اور سردار مگولا ایک ساتھ مڑے اور جھونپڑی کی جانب دیکھنے لگے۔ بانسوں کے پاس ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جو چیخ چیخ کر ان سے کہنے کی کچھ کوشش کر رہا تھا، کون ہے یہ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ شکارا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں بڑے سردار، ان کی زبان ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، یہ سب اسی طرح سلاخوں کے پاس آ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان کا انداز دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہم نے انہیں قید میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ سردار مگولا نے کہا، کیا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہماری زبان بولنا اور سمجھنا جانتا ہو؟ شکارا نے کہا، نہیں سردار، یہ سب جدید دنیا کی زبان بولتے ہیں، نہ ان کے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ہماری زبان سمجھ اور بول سکے، اور نہ ہی ہمارے قبیلے میں کوئی ایسا وحشی موجود ہے جو ان کی باتیں سمجھ سکے اور انہیں جواب دے سکے۔ سردار مگولا نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہمارے نزدیک ہلاک قبیلہ موجود ہے، اس قبیلے میں شلونگا نامی ایک وحشی رہتا ہے جس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جدید دنیا میں کافی وقت گزار کر آیا ہے اور وہ وہاں کی بہت سی زبانیں جانتا ہے، کسی کو بھیج کر اسے بلا لو تاکہ وہ ان سے بات کر سکے اور انہیں بتا سکے کہ ہم نے انہیں یہاں کیوں قید کر رکھا ہے۔ شکارا نے کہا، میں نے شلونگا کو بلانے کی کوشش کی تھی بڑے سردار، لیکن اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ جنگلوں کے دوسرے سرے پر موجود قبیلے میں اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ میں نے قبیلے کے سردار سے کہہ دیا تھا کہ وہ جب بھی لوٹے تو اسے میرے پاس بھیجتے، سردار مگولا نے کہا۔ تو شکارا نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر تو ہم اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک شلونگا واپس نہیں آ جاتا۔ شکارا نے کہا، ہم نے ان سے اشاروں میں بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی بڑے سردار، لیکن شاید وہ ہمارے سمجھ ہی نہیں پاتے، جواب میں وہ جو اشارے کرتے ہیں وہ بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کی چیخنے چلانے پر توجہ دینی ہی چھوڑ دی ہے، سردار مگولا نے کہا۔ شکارا چند لمحے اس بوڑھے کی طرف دیکھتا رہا جو بڑے غصے میں نظر آ رہا تھا اور چیخ چیخ کر اسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چھوڑو اسے، یہ جو کہتا ہے کہنے دو، تم آؤ میرے ساتھ، شکارا نے کہا۔ تو سردار مگولا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور شکارے کے ساتھ اپنے قبیلے میں آ گیا۔ وہ شکارا کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا تھا، جھونپڑی میں خشک گھاس بچھی ہوئی تھی۔ شکارا خشک گھاس پر بیٹھ گیا جبکہ سردار مگولا اس کے سامنے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، شکارا نے کہا۔ تو سردار مگولا مؤدب انداز میں اس بات میں سر ہلاتا مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ لاہوگا قبیلے کے بارے میں جانتے ہو؟ شکارا نے پوچھا۔ لاہوگا قبیلہ، یہ وہی قبیلہ ہے نا جو کلنگا دیوی کا پجاری ہے اور جس کے سردار کا نام بھی لاہوگا ہے؟ سردار مگولا نے چونک کر کہا، ہاں میں اسی قبیلے کی بات کر رہا ہوں۔ ان جنگلوں میں کہاں ہے وہ قبیلہ؟ شکارا نے پوچھا۔ وہ قبیلہ یہاں سے جنوب کی جانب ایک دن رات کی مسافت کے فاصلے پر موجود ہے، سردار مگولا نے جواب دیا۔ کیا تم جانتے ہو اس قبیلے میں وحشیوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کے پاس لڑنے کے لیے کون کون سے جنگی ہتھیار ہیں؟ شکارا نے پوچھا۔ اس قبیلے کی آبادی 400 سے 500 وحشیوں پر مشتمل ہے اور وہ زیادہ تر نیزہ بازی اور تیر اندازی میں مشہور ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کلہاڑیاں اور تلواریں بھی ہیں، سردار مگولا نے جواب دیا۔ کیا وہ جنگجو ہیں؟ شکارا نے پوچھا۔ نہیں بڑے سردار، وہ جنگجو نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا قبیلہ ان پر حملہ کرے تو وہ ان کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور انہیں مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں، سردار مگولا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے قبیلے والوں کے ساتھ جا کر لاہوگا قبیلے پر حملہ کرو، اس سارے قبیلے کو ختم کر دو، لیکن قبیلے کے سردار کو تم زندہ پکڑ کر یہاں لے آنا، مجھے اس کی ضرورت ہے، کوشش کرنا کہ سردار لاہوگا کے جسم پر کوئی زخم نہ لگے۔ جب وہ آ جائے تو تم اسے بھی لا کر ان قیدیوں کے ساتھ سلاخوں والی جھونپڑی میں بند کر دینا اور مجھے اس کے بارے میں آ کر بتا دینا، شکارا نے کہا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے سردار مگولا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے، لیکن دوسرے ہی لمحے غائب ہو گئے۔ وہ شاید شکارا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اتنی دور موجود لاہوگا قبیلے پر حملہ کیوں کرانا چاہتا ہے اور اسے سردار لاہوگا سے ایسا کیا کام ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے نہ صرف زندہ لانے کا کہہ رہا ہے بلکہ اس سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سردار لاہوگا کے جسم پر کوئی زخم نہ ہو۔ ٹھیک ہے بڑے سردار، میں آج ہی جنگجوؤں کی فوج لے کر روانہ ہو جاتا ہوں اور پہنچ کر لاہوگا قبیلے پر حملہ کر دیتا ہوں، سردار مگولا نے مؤدب لہجے میں کہا۔ چونکہ لاہوگا قبیلہ یہاں سے کافی دور ہے، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ تمہیں وہاں پہنچنے اور پھر واپس آنے میں چند روز لگ جائیں گے، اسی لیے تم قبیلے کا تمام انتظام اپنے نائب خوشوگو کے حوالے کر جاؤ تاکہ مجھے جب بھی قبیلے والوں کی ضرورت محسوس ہو تو میں اس سے بات کر سکوں، شکارا نے کہا۔ جو حکم بڑے سردار، میں بھی خوشوگو کو بلا کر آپ کے سامنے قبیلے کے تمام انتظام اس کے سپرد کر دیتا ہوں، سردار مگولا نے بغیر کسی تردد کے کہا۔ ٹھیک ہے، بلا لو اسے، میں ابھی چند ہدایات اسے دینا چاہتا ہوں، شکارا نے کہا۔
تو سردار مقولہ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ الٹے قدموں چلتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی سردار مقولہ جھونپڑی سے باہر گیا، اسی لمحے شگارہ کو ایک تیز گھراہٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سن کر شگارہ بری طرح سے چونک پڑا۔ کون ہے؟ شگارہ نے جھونپڑی کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے جواباً گھرا کر کہا، کاکاری، میں کاکاری ہوں آقا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کیا میں اندر آ جاؤں؟ باہر سے کاکاری کی پریشانی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ کاکاری یہاں؟ ٹھیک ہے، آ جاؤ، شگارہ نے کہا اسی لمحے زائیں کی آواز کے ساتھ جیسے ہوا کا تیز جھونکا سا جھونپڑی میں داخل ہوا۔ شگارہ کے سامنے آگ کا ایک شعلہ سا لپکا اور تیزی سے پھیل کر بلند ہوتا چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے آگ کے شعلے نے جھکی ہوئی کمر والی بھیانک عورت کا روپ دھار لیا۔ ایسی کیا ضروری بات تھی جو کاکاری تم نے مجھے یہاں بتانے کے لیے آ گئی ہو؟ شگارہ نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔